अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? शाहिद अली। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं शेब वज़ीर कंप्यूटर साइंस फाटक से ताल्लुक़ रखता हूँ। चले दोनों कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आज आपसे इसी रिलेटेड ही बात करेंगे कि जो मौजूदा दौर है इसमें पाकिस्तान की एजुकेशन को अगर देखा जाए दुनिया के बाकी ममालिक की एजुकेशन से कंपेयर किया जाए तो कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं? सर हम बहुत पीछे बैक डोर पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है। अभी हम जस्ट वही जो होता है ना पुराने दौर की किताबें, जैसे कि आपको पता है सिलेबस, हमारा सिलेबस भी वही पुराना जो अभी तक चेंज पता नहीं कितने सालों से चेंज भी नहीं हुआ। वही इंग्लिश में देख लें, जैसे मिस्टर चिप्स चल रहा है, वो कितने दौर से चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में अच्छी चीज़ें लेके आनी चाहिए, न्यू बुक्स लेके आनी चाहिए, जो जदीद टेक्नोलॉजी पे बेस हैं उन चीज़ों को हमें आगे लेके आना चाहिए। बिल्कुल आपने बात सही की। तो ये तो करिकुलम के अंदर चेंजिंग आप बोल रहे हैं कि होनी चाहिए, उसके साथ साथ लैब्स भी हमारी जो है वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। जहाँ मुझे तो पता चला है कि जो हमारी जो ज़्यादातर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई तो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं उनके अंदर लैब ही नहीं है, और जो लैब चलती भी नहीं है, लैब चलती भी नहीं है। ऐसी भी लैब्स हैं जो बस रखे हुए हैं लैपटॉप और चल भी नहीं रही। वो मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम तो नहीं लूँगा, बट उनको चेंज करना चाहिए। जो डिपार्टमेंट के सरबराह हैं उनको देखना चाहिए कि एक सीएस का डिपार्टमेंट है या आईटी का डिपार्टमेंट है, उसमें एक बच्चे के पास अगर ख़ुद का लैपटॉप होगा तो वो काम कर सकता है, ठीक है। अगर तो वो यूनिवर्सिटी उसके पास अफोर्डेबल ही नहीं है, वो लैपटॉप अफोर्डेबल ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ पे काम करेगा, वो कैसे करेगा? वो तो परेशान हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में हर बंदा ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में कोई अमीर घर से आया और उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हों, उसको मेहनत करनी पड़ती है। फिर अगर ऐसे हो यूनिवर्सिटी की लैब अच्छी हो तो वो अपना सारा काम जाके वहाँ पे लैब में करे और अब आ जाए। तो हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि हमें लैब्स अच्छी करनी चाहिए अपने डिपार्टमेंट्स को, और अपनी जो जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करना चाहिए, जो जो तालीम के बेस पे होती है। फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड होनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे कि अब कोई भी डिग्री जिस किसी स्टूडेंट की कंप्लीट होती है, उसके बाद में अगला जो मरहला आ जाता है उसकी जॉब का होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी ख़ास नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो इस चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, या आप अपने बारे में या जो ओवरऑल जो स्टूडेंट हैं जो जिनके डिग्री कंप्लीट हो चुकी है उनके फ्यूचर के बारे में कैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं? सर मैं आपको बताता हूँ कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने अभी डिग्री की है, वो बाहरले मुल्क जब अप्लाई करता है तो पाकिस्तान की डिग्री वो अप्रूव भी नहीं करते। अच्छा। अभी एक डिग्री चल रही है जिसमें ब्रिजिंग होता है, ठीक है, यानी बीएससी बच्चा करके आता है, एडीएस, जैसे कि अभी उसका नाम है एडीएस, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। जस्ट उसका नाम चेंज किया है, सिलेबस वही है उसका बिल्कुल। एसोसिएट इसलिए कि उसको 5 सेमेस्टर के साथ एसोसिएट करके उसको 8 सेमेस्टर बना दिया जाता है। तो ये आप देखें कि वो डिग्री बाहर वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि बाहरले मुल्क में जो एक्सेप्टेबल है डिग्री है ना, वो है बीएस की डिग्री। तो इस चीज़ पे भी हमको देखना चाहिए। अभी मौके ही नहीं है बच्चों के पास कि वो कहाँ पे, अब जॉब्स आती हैं, 5 जॉब्स आती हैं, उस पर लाखों की तादाद में अप्लाई होते हैं। अभी आप पीपीएससी के असिस्टेंट्स की जॉब आई थी, आप उसके देख ले जाके कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे, जस्ट 5 या 10 जॉब्स थी। तो इतना, यानी जब बैकडोर पे हमारी तालीम होगी और जॉब्स नहीं होगी तो बच्चे क्या करेंगे? जैसे कि न्यूज़ सुनते रहते हैं कि लाखों की तादाद में बंदे बाहर जा रहे हैं, वो वहाँ पे क्या करते हैं? उनको जाते ही क्या जॉब्स मिल जाती हैं, ऑफिस में बिठा दिया जाता है? नो, उनको वही मजदूरी जो यहाँ पे करनी पड़ती है वो वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे ये है कि वो डॉलर्स में होते हैं तो यहाँ पे कन्वर्ट उनको थोड़ा ये हो जाता है कि अच्छी इनकम हो जाती है। तो हमें इस चीज़ पे भी बेहतर रखना है। मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी, शायद मैंने पढ़ा था कहीं पे, कि एक जो खाकरोब जो सफाई वाला होता है उसकी वैकेंसी के अंदर भी बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान आए थे कि उन्होंने बोला कि जी हम सफाई करने को तैयार हैं अगर हमें ये जॉब मिल जाए। सर दर्जा चहारम की जॉब्स आती हैं, ठीक है,
اس پہ سب سے زیادہ ماسٹر لیول کے بندے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ملتی نہیں ہے ان کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایم پی ایم این اے کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو الاٹ کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ. بٹ ہمارے لیے یہ المیہ ہے کہ ہم ایک چیز کو دیکھیں کہ ایک ماسٹر لیول کا بندہ درجہ چہارم کی جابز پہ اپلائی کر رہا ہے, اس کو کیا ایسی مجبوری پڑی ہے جو وہ, کیونکہ درجہ روزگار چہارم سے مراد کیا ہے کہ درجہ چہارم یہ ہوتا ہے کہ جو مالی ہو گیا, ٹھیک ہے, مالی کی جاب آتی ہیں سرکاری اداروں میں, جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے سیکورٹی گارڈ, ان کی جابز آتی ہیں, اس کو درجہ چہارم کی جاب کہتے ہیں. یعنی جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو درجہ چہارم کی جابز ہوتی ہیں. یہ اس کے لیے ماسٹر جو بچے اس کے جنہوں نے کیے ماسٹر کے بندے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ان جابز پہ. تو جب جابز کریٹ ہی نہیں ہوں گی ملک کے اندر تو یہ تعلیم یافتہ بندے کہاں پہ جائیں گے؟ یہ ڈپریشن کا شکار ہو کے ہزاروں کی تعداد میں خودکشیاں کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ڈپریشن کا اتنا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. جیسے اب میں خود ہوں, ٹھیک ہے, میں نے 7 سیمسٹر کر لیا, اب 8 سیمسٹر میں ہوں میں. اب مجھے ڈپریشن کا شکار ہوں میں اس چیز میں کہ اب کیا کرنا ہے آگے. چلو میرا تو گھر افورڈیبل ہے, میں آگے ایم فل کر لوں گا, اللہ پاک جاب دے گا اور محنت کر لوں گا, ٹھیک ہے. جو بندہ بہت مشکل سے آتا ہے, جسٹ ماسٹر کرنا ہے, اس کے بعد جاب گین کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو دھکے کھائے گا ادھر ادھر. کبھی آپ جابز کے لیے اپلائی کرتا ہے ایک بندہ, اس کو اسلام آباد بلایا جاتا ہے. اسلام آباد ایسے ہی آیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھو ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں اس کے. اگر وہ 5 جابز پہ بھی اپلائی کرے نا تو اس کے پاس اتنا بیک اپ نہیں رہتا کہ وہ نیکسٹ جابز پہ اپلائی کر سکے. وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ فیسز میں کہاں سے لاؤں, میں کیسے مطلب اس پہ اپلائی کروں. وہ جو فیس ہوتی ہے نا اپلائی کرنے کی, پی پی ایس سی کی 600 روپے فیس ہے. کافی بچے اس کے لیے بھی ڈپریشن رہتے ہیں, ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں کہ ہم کیسے, اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کے پاس, مینیج کرنا پڑتا ہے. بہت برے حالات ہیں, بہت زیادہ برے حالات ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ ماسٹر کرتا ہے, اس کے پاس آپشن ہے ہی نہیں. وہ پتہ کیا کرتا ہے, گرلز بھی ہو گئی, بوائز ہو گئے, وہ پرائیویٹ ادارے میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ پڑھاتے ہیں یا ہوم ٹیوشن پڑھاتے ہیں. تو ہوم ٹیوشن ایک ماسٹر لیول بندے کو کتنا پے کر لے گی؟ 10 سے 12 ہزار روپے. پرائیویٹ ادارہ کتنا پے کر لے گا؟ پرائیویٹ تو خود کمانے کے لیے بیٹھے ہیں نا, تو وہ 10 یا 12 ہزار پے کر دیتے ہیں. تو کیا آپ ٹو بی آنیسٹ آپ بتائیں کہ کیا 10-12 ہزار سے گزارا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. ایک ہفتہ بھی نہیں گزرتا شہر کے اندر. اور اوپر سے جو پھر مہنگائی, حکومت کے حالات آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ ہماری حکومت آپس میں لڑ رہی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. نیشنل اسمبلی کے آپ ویڈیوز دیکھیں جو آ رہی ہے, ایک دوسرے کے ہوٹنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, جوتے پھینکے جا رہے ہیں, لوٹے پھینکے جا رہے ہیں, گھڑیاں ایسے ہلائی جا رہی ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ عوام کے لیے کوئی سوچ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوچ رہا, کچھ بھی نہیں سوچ رہا. اچھا, اب اگر انڈیا کی اگر بات کی جائے, انڈیا کے اندر دیکھیں ہم سے ایجوکیشن بھی ان کی بہت زیادہ آگے ہے, اور ہر فیلڈ میں آئی آئی ٹی کی بات کرتے ہیں سارے کہ آئی ٹی کے اندر انڈیا آگے ہے. ان کے آئی آئی ٹی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر, دبئی کے اندر بھی انہوں نے ابھی آئی آئی ٹی یونیورسٹی کھلی ہے, افریقہ کے اندر بھی کھلی ہے, اور اس طرح پوری دنیا کے اندر ان کا ایک ڈنکا بجتا ہے. اور ان کے دیکھیں ان کے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ پوری دنیا کے اندر سی اوز بھی وہ ایز اے سی اوز کام کر رہے ہیں. تو ہم اگر انڈیا کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کو کمپیئر کریں, ہم تو بہت پیچھے ہیں ان سے, کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی چلیں ان کو ڈسکس تو کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے اتنا کیوں نکل گئے. وہ کیونکہ آپ سے بھی میں پوچھوں گا, کیونکہ انہوں نے نا اپنے جو تعلیم ہے, اپنی ٹیکنالوجیز ہے نا, ان پہ فوکس کی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پرانا سلیبس چلا کے رکھو, رٹے مارو پاس ہو. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کانسیپٹ دیے ہیں. انہوں نے اگر فزکس کا کوئی ہے یا میتھ کا ہے تو انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے. اگر لیب میں کمپیوٹر کا کوئی ہے تو اے آئی کے تھرو انہوں نے رپورٹس بنا کے بچوں کو دکھائے کہ یہ ایسے بنتے ہیں, ایسے کام کرنے ہیں. تو اس لیے اب ان کی آئی آئی ٹی میں ہزاروں بچے جو ماسٹر کر کے نکلتے ہیں, وہ کوئی عام بچے نہیں ہوتے. وہ ایک ٹاپ لیول کے آئی ٹی ماسٹر ہوتے ہیں, سی ایس ماسٹر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اتنی آگے جاتے ہیں. اب
ان کی IIT جو یونیورسٹی ہے نا اس میں جسٹ ایڈمیشن لینے کے لیے وہ 2-3 سال محنت کرتے ہیں صرف ایڈمیشن لینے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ اب پھر جب اس میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو ان کا کیریئر بن جاتا ہے، وہ خرچہ ان کا وہ افورڈ کرتی ہے یونیورسٹی، اس کے بعد وہ جابز بھی ان کو وہی الاٹ یعنی کرتے جو ہیں۔ بچہ وہاں سے باہر نکلے گا اسے یہ ٹینشن نہیں کہ مجھے جاب نہیں ملے گی، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نام ہی اتنی یونیورسٹی کا اس کا نام ہی اتنا بڑا بن چکا ہے کہ وہاں سے بچہ نکلا ہوا کمپنیز خود آتی ہیں اس کو ہائر کرنے کے لیے۔ میں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ جب بچہ ابھی یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو کمپنیز پہلے سے آ جاتی ہیں کہ یار یہ بچہ ہمیں چاہیے، یہ ہمیں چاہیے، یہ ہمیں چاہیے، تو وہ پہلے سے ان کی جاب جو ہے وہ جب وہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کی جاب لگ چکی ہوتی ہے۔ جی جاب لگ چکی ہوتی ہیں اور الگ سے ان کو یونیورسٹی اسکالرشپس دے رہی ہوتی ہیں ان کو۔ جب آپ یہ بتائیں، جب آپ ایک بچے کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی کسی چیز کی، پاکٹ منی کی یا کسی چیز کی اخراجات کی، جو اس کی جو ضروریات کی ریکوائرمنٹس جتنی بھی ہیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، وہ سب یونیورسٹی پرووائڈ کر رہی ہوگی ان کو، تو بچہ پڑھے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ اس کا تو صرف کام ہی یہی ہوگا، وہ تو ٹیکنالوجی کو اور بھی زیادہ دل سے ایکسیپٹ کرے گا اور اس کے اندر اور بھی زیادہ یعنی امپروومنٹ کرے ایک گا۔ تو ان کا انوائرمنٹ بھی جو ہے نا وہ سارا کا سارا وہ فوکس ہے کہ وہ ایک یعنی کہ ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ انہوں نے کہاں پہنچنا ہے، کہاں پر جانا ہے۔ یہاں پر تو میں نے دیکھا ہمارے اسٹوڈنٹ بھی کنفیوز ہیں اور پڑھانے والے بھی کنفیوز ہیں کہ ہم نے پڑھانا کیا ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی ہم نے پڑھنا کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے یہاں پہ، کیا ہوتا ہے جو امیر کا بچہ ہے وہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا، جو غریب کا بچہ ہے وہ فوج میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، وہ پہلے ہی جب بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا تو اس کو جج کر لیتے ہیں، ایسے انہوں نے ایک رومز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ بچے کی جسٹ ججمنٹ ہوتی ہے کہ یہ بچہ کس مائنڈ کا ہے، جب اس کو 5-6 سال میں 10 سال تک جج کر لیتے ہیں تو پھر اس کو اسی فیلڈ کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی IT کا ایکسپرٹ ہے نا، IT میں اس کا انٹرسٹ ہے تو اس کو IT میں لے کے جائیں گے، ایسے نہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ یہاں پہ جو زیادہ پے کرتی ہے نا جابز، ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جائے، بچے کا مائنڈ نہیں دیکھتے کہ بچہ کدھر اس کی رجحان کدھر کدھر جانا ہے۔ چاہتا ہے۔ ایک کتنے بچے ہیں جو کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو انجینئر میں ٹھوک دیا اس کو، جو انجینئر بننا چاہتا تھا تو ڈاکٹری میں، کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹری میں پیسہ ہے، 3-4 لاکھ بندہ کما رہا ہے تو گھر سیٹ ہے۔ یہاں پہ جب ایم یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا گھر چلانا ہے، پیٹ پالنا ہے جسٹ، تو پھر ملک تو ترقی نہیں کرے گا نا ایسے۔ اچھا آپ بتائیے ذرا، آپ پاکستان انڈیا کا ہم کمپیریزن کر رہے ہیں ایجوکیشن میں، آپ کی نظر میں کیا فرق کیا ہے دونوں میں؟ سر سب سے پہلے نا ہمارے جو پاکستان کی ہم جب بات کر رہے ہیں نا، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ اچھے نہیں ہے نا۔ جب ہمارے ایجوکیشن سسٹم وہ اچھے نہیں ہے تو پھر IIT کی فیلڈ تو ویسے ہی ہمارے نیچے ہے نا۔ انڈیا کی ہم اس لیے بات کرتے ہیں، انڈیا نے جو IIT کی جو دور ہے نا وہ پچھلے 15 سالوں سے وہ IIT کی فیلڈ میں بہت آگے ہے نا۔ پاکستان نے ابھی 2-3 سال ہو گئے نا ابھی IIT کی فیلڈ میں نا ہر سبجیکٹ میں IIT ہے نا انکلوڈ بھی کیا ہے کہ ہر بچہ جو CS کر رہا ہے یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھا رہا ہے نا IIT انکلوڈ کیا ہے۔ باقی پاکستان میں ابھی 2-3-4 سال ہو گئے IIT انکلوڈ کے، باقی تو اس طرح ہے نا، اسی وجہ سے انڈیا بھی آگے IIT کی فیلڈ میں بھی، تو یہی بات ہے سر۔ انہوں نے بات کی تو ہمارے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو منسٹر تھے تو ان کے پاس جو ڈیلیگیشن گیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں جو ہے نا جو فری لانسر ہیں ان کو پرابلم آ رہی ہے کہ ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ کھلوانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو فری لانسنگ کے لیے جو ہے نا ایک الگ سے اکاؤنٹ ذرا ایزی پروسیجر کو ایزی کیا جائے۔ میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فری لانسنگ بچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت مشکل سے وہ کوئی بھی کام کر کے دیتے ہیں جو ان کے پاس ٹاسک آتا ہے۔ اب جب ٹاسک آتا ہے نا تو فائیور تقریباً $5 یا اتنے کاٹ لیتا ہے۔ جب ہم اس کو بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پے پیل، وہ تو انڈیا کا ہے نا، PayPal ہے ہی نہیں یہاں پہ پاکستان میں۔ وہ آنا چاہیے یہاں پہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں آ سکتا، وہ الاؤ ہی نہیں کر رہے اس ملک کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اب $5 وہاں پہ فیس کٹ گئی اس کی۔ جب وہ اپنے جیز کیش میں اس طرح ٹرانسفر کرتا ہے بینک اکاؤنٹ میں، تو آپ چاہے $5 ٹرانسفر کر رہے ہو یا $100 کر رہے ہو، آپ کی فیس $3 یا $4 لگتی ہے۔
یعنی اگر آپ نے ایک ارننگ کی ہے نا $150 تو آپ کے پاس $100 بچے گا اینڈ پہ. تو ٹیکس بھی کٹ جاتا ہے اور یہ ٹیکس خود کٹ بھی کے، ڈیٹیکٹ اور کرتے پھر ہیں. جب ہم اس کو سیل کریں گے، سیل آؤٹ کریں گے، تو جیز کیش ہو گیا، ایزی پیسہ ہو گیا، وہ اپنی مرضی کے ریٹس لگائیں گے. یعنی مارکیٹ میں چل رہا ہوگا $300 ہے، وہ 280 میں. بھائی بیچنا ہے تو بیچو، نہیں تو نہ بیچو، ویسے پڑے. اب جب ڈالر مجبوری میں تو بچے کو بیچنا پڑتا ہے، تو جب باہر سے ڈالر آتے ہیں تو اتنی فیسز میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. محنت ساری ان کی ہوتی ہے اور وہ جی. پروفٹ سارا وہ لے جاتے ہیں، جو کمپنیز ہیں وہ لے جاتی ہیں. میرا بھائی خود فائبر کا کام کرتا ہے، ان کی فزکس کی گگ ہے، اس کے اوپر کام کرتا ہے، کوانٹم فزکس. تو اس نے $200 کا ایک آرڈر مطلب کیا. اس کے بعد ابھی اس کے اکاؤنٹ میں جسٹ جو بھی ہے ریسیو ہوئے ہیں 150. یعنی اتنے فیسز کٹ کے کافی ہوتے ہیں. شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں، بٹ یہ جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ فیسز ہوتی ہیں. اب جو انہوں نے، آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ آئیڈیا دیا ہے، لیکن آگے سے آپ نے بات Implement ہی نہیں ہو رہا. آپ نے بات نہیں سنی. جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے وہ انہوں نے آگے سے پوچھا یہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے، آپ آئیڈیا کریں. یہ آپ بھی ہنس رہے ہیں، اب میں بھی ہنس رہا ہوں اس بات پہ کہ آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ یہ بات بول رہے کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے. وہ منسٹر بنا دیا اس کو، آئی ٹی منسٹر بنا دیا ہے. وہ آ کے یہ پوچھ رہا ہے. مجھے اس بات کا ویسے پتہ نہیں ہے، آپ بتا رہے ہیں تو یہ بات ویری شاکنگ کہ یہ بات اس نے بولی ہے. کیونکہ فری لانسنگ تو ایک بچے کو بھی پتہ ہے. میرے خیال میں اگر چائے والے کو پوچھ لو نا میں فری لانسر ہوں، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آن لائن کام کر رہا ہے باہر سے، یعنی ٹاسک وغیرہ کرتا ہے. فائبر ہو گیا، guru.com ہو گیا، کافی ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں نا، انڈیا کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے. جو وہاں کے بہت سارے ایسے سٹیز ہیں جن کے اندر جو آئی ٹی، سمجھے کہ آئی ٹی کے ہی شہر آباد کیے گئے ہیں. جیسے کہ بنگلورو کی اگر بات کریں، وہاں پر بہت زیادہ آئی ٹی کے اندر کام ہو رہا ہے. نیو دہلی کے اندر جو ہے، دہلی کے ساتھ ساتھ جو باقی ایریاز ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے شہر بنائے گئے ہیں، اسمارٹ سٹیز. تو بہت کام ہو رہا ہے انڈیا میں آئی ٹی میں. اور پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس سے زیادہ ریونیو وہ جنریٹ کر رہے ہیں. وہ پاکستان کا محدود سا کام ہے. اور یہاں پر ایک ایسی بات ہے، یہاں پر بہت سارے انسٹیٹیوشن جو پرائیویٹلی کھلے بھی ہوئے ہیں، یہ سامنے بھی ایک ہے. تو لیکن ان کے پاس میں خود پتہ کرنے گیا تھا، یہ خود بھی نہیں اتنا بتاتے ہمیں کہ یہ کیا طریقہ کار کیا ہے، کیسے جو ہے فری لانسنگ کی جاتی ہے. کوئی اتنا خاص پاکستانی جو ہے نا وہ اس بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں. بہت سارا اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کو زیادہ میرے خیال میں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پروموٹ کریں، تاکہ یہ اپنے دیکھیں. آپ کو اگر جاب نہیں بھی ملتی تو آپ اگر فری لانسنگ کے اندر بھی اچھا خاصا ارننگ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ کی سپورٹ ہو، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ فائبر کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں $200 کا، تو آپ کو ملتے $150 ہیں، باقی $50 وہ لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر جو ہماری گورنمنٹ کو سوچنے اور اس پر اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو باقی مسئلہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اگر بات کی جائے، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یا انڈیا کی لیڈرشپ ہے، تو وہ سپورٹ کرتی ہے، ہر اپنی فیلڈ کو سپورٹ کرتی ہے. ہمارے یہاں پر جو بھی منسٹر آتا ہے وہ کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ جو اسٹوڈنٹ ہے ان کو کیسے ان کی سپورٹ کی جائے، ان کو کیسے ان کو بیک اپ کیا جائے تاکہ یہ ملک کے مفید شہری بن سکے. تو ایسی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ ایسی بھی ہماری آئے گی جیسے وہاں پر نریندر مودی جی کی گورنمنٹ ہے، وہ جو سپورٹ کری اسٹوڈنٹ کو. پاکستان میں بھی ایسی گورنمنٹ آف فیوچر میں، یا ابھی اس گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی اس گورنمنٹ کو تو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ ایک چیز ہے جو 30 سال سے ایک بندہ آ رہا ہے ایک حکومت میں، اس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. مریم نواز کچھ بہتر کرے گی؟ مریم نواز کرنے کو تو کر رہی ہے، اپنے کوشش کر رہی ہے، بٹ آپ نے شاید اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے وہ نہیں دیکھا. کیا؟ تو وہ انگلش کا کچھ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتی ہے، جغرافیہ پڑھ رہے ہو، یعنی کنجنکشن پڑھ رہے ہیں. ہاں یہ ہے اس میں آتا ہے گرامر میں، انگلش کی گرامر میں. تو وہ کہتی ہے کہ نا، بچہ کہتا ہے، یعنی پوچھتی ہے وہ کیا کر رہے ہو، تو وہ بچی کہتی ہے کہ میں کنجنکشن پڑھ رہی ہوں. وہ کیا کہتی ہے، جغرافیہ پڑھ رہے ہو. اب
کنجنکشن آپ کو بولا ہے میں نے, آپ کو سمجھ آ گیا کہ انگلش کی گرامر ہے. وہ ہماری سی ایم ہو کے وہ اگلے بندے کو یہ کہہ رہی ہے کہ جغرافیہ پڑھ اس رہے سے ہیں. اندازہ لگا لیں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو. تو کیا کوئی مشورہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کیسے بہتر ہو سکتی ہے, اینڈ میں یہ بتا دیں. سر ہم دعا کر سکتے ہیں. صرف دعاؤں سے بہتر ہو جائے گی؟ نہیں, دعا سے نہیں بہتر ہوگا, کام کرنا پڑے گا. ایز اے قوم بن کے ہم نے کام کرنا پڑے گا. اپنا جو اپنی ڈیوٹیز ہیں وہ نبھانی پڑیں گی. ہم یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں آپ کو ایک سعودی عرب کی بات بتاتا ہوں. میرا دوست ابھی, کیونکہ ابھی بات یاد آ گئی ہے مجھے, وہ عمرہ کر کے آیا ہے. تو وہ کوئی چیز لینے لگتے ہیں تو وہ بولتا ہے, اگلا کہتا ہے 1 درہم, ٹھیک ہے, 1 ریال, اس کی سعودی عرب کی ریال ہے, وہ کہتا ہے 1 ریال, تو وہ ہوتی 5 ریال کی ہے, ہوتی 5 ریال کی ہے, بٹ جو شاپ والا ہوتا ہے نا اس کی غلطی سے منہ سے نکل جاتا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ شاپ کیپر اس کو 5 ریال میں نہیں بیچتا, پھر وہ کہتا ہے میں نے زبان کر دی ہے, میرے منہ سے جو نکل گیا اب یہی ریٹ ہوگا, اب یہی ریٹ ہوگا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قوم ترقیاں کرتی ہے نا وہ ایسی نہیں کرتی. انہوں نے سب نے محنت کرنی پڑتی ہے, سب نے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جیسی رعایا ہوگی اس ویسے پہ ویسے حکمران آئے گا. تو ہمیں صرف حکمران کو, حکومت کو بلیم نہیں کرنا چاہیے, ہمیں خود کی طرف بھی دیکھنا اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا چاہیے. اور ایز اے قوم بن کے ہمیں سب محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھی قوم بن سکیں. آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں پہ کاٹنے والے اتنے پڑے ہیں کہ آپ آپ ایک پینٹ شرٹ میں جا رہے ہو شاپ کیپر کے پاس خریدنے, تو اس کو یہ ہو جاتا ہے کہ فیصلہ آبادی ہے وہ ریٹ. آپ وہیں پہ اگر ایک ایسے حلیے میں جا رہے ہو جس میں آپ پینڈو لگ رہے ہوں, کوئی اس طرح لگ رہے ہوں, تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نے کیسے اس کو چھری پھیرنی ہے, کون سی چھری چلانی ہے, اس کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے. اس کے بولنے سے, اگر وہ اپنی زبان بول رہا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچے کے علاقے کا ہے یا کہیں کا ہے. پنجابی بول رہا ہے تو اس کو تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ یار فیصلہ آبادی ہے, کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ ہو اس چیز کا. تو ہمیں ایز اے قوم بن کے محنت کرنی چاہیے اور ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ حکمران اچھے آئیں, حکمران چوز کرنے چاہیے ہمیں. میرا آخر میں یہی ہے کہ ایک چیز ہے, 30 سال سے آپ ایک حکومت کو دیکھتے آ رہے ہو, پھر بار بار آزمانا, تو یہ کیوں ہے؟ اور آپشن بھی نہیں نا. عمران خان نے عمران خان جیل میں ہے, نہیں, اس نے بھی 3-4 سال میں کوئی ایسی کوئی کارکردگی نہیں. آپ یہ بتائیں, ایک چیز ہے, ایک بندے نے 15 سال حکومت کی ہے, اس نے کچھ نہیں کیا, سڑکیں بنا دی ہیں, ریلوے بنا دی ہیں, ٹھیک ہے, اس نے تو وہ بھی نہیں بنایا نا. اس پہ کتنے مسائل رہے. چلیں چھوڑے, یہ ہماری یہ بات نہیں ہے. آپ بتائیں کوئی تجویز آپ دینا چاہیں. سر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ابھی ہم خود گریجویٹ ہو رہے ہیں نا, تو جو بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں نا یا سی ایس والے نا, تو بیسیکلی اسکل پر فوکس کرنا چاہیے. گریجویشن ہم کمپلیٹ کریں گے نا تو آگے نوکری بھی نہیں مل جانی ہے نا, تو ہمیں بندہ چاہیے کہ اسکل پر بھی فوکس کرے. آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ ہم پاٹا سے تعلق. آپ اتنی دور سے فیصل آباد میں اسٹڈی کے لیے آئے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو پھر آپ اپنے فیوچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا علاقہ تو ویسے ہی بہت بیکورڈ ہے, وہاں پر تو میرے خیال میں کوئی پڑھے لکھے بندے کو کوئی جاب ملتی بھی نہیں ہوگی. تو آپ بھی کنفیوز نہیں ہیں ذرا کہ یار میں پڑھ کے کیا کروں گا؟ سر کنفیوز تو بہت ہے نا. ہمارے علاقے میں سر جو بھی جاب بھی آتے نا اسکل کے حساب سے مل جاتی ہے نا. اگر کرپشن بہت زیادہ آتی ہے نا, اگر 4 اسکل کی نوکری آ جاتی ہے تو 4 لاکھ آپ نے پے کرنا ہے. اگر 12 لاکھ بکتی ہے جاب, بکتی ہے جاب, پتہ ہی نہیں چلتا. ہم ٹیسٹ بھی دے دیتے, لیکن اوپر سے جو ٹاپ کینڈیڈیٹ ٹیسٹ پاس کرا دیتے وہ نہیں ہوتے, دوسرے کینڈیڈیٹ آتے ہیں جس نے نا کرپشن کے حساب سے نا جو بھی پیمنٹ دیتے ہیں وہی آ جاتے ہیں. تو یہی سسٹم ہے ہمارے جو ادارے ہیں نا, یہ کرپشن ختم ہو جائے تو باقی بہتری آ سکتی ہے. کہ ہمارے سسٹم بہت اچھے نہیں ہے نا. بہت شکریہ جی. تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی. پاکستانی یہ اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے ہم نے جانا کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور کیا وجوہات کیا ہیں کہ پاکستانی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ
पूरी दुनिया में उसको इतना अच्छा नहीं माना जाता, जैसे कि इन्होंने बात भी की कि वो डिग्री तो हासिल कर चुके लेकिन उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जा रहा दुनिया के अंदर। तो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे काम होने की ज़रूरत है। एजुकेशन के जो करिकुलम है पाकिस्तान के अंदर उसको चेंज करने की ज़रूरत है, रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो जदीद जो चीज़ें हैं उनको शामिल करने की ज़रूरत है। तो आईटी के अंदर पाकिस्तान पीछे क्यों है, ये वजूहात जानने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि ये कौन सी ऐसी हुकूमत आएगी कि जो इनका भी कभी कुछ फ्यूचर के बारे में सोचेगी, कि जो लाखों स्टूडेंट जो हैं इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, इनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।